बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं हूं आपका उर्दू का उस्ताद प्रोफेसर शिराज सागर। आज हम साले दुवम के तीसरे सबक नवाब मोहसिनुल मुल्क का मुताला करेंगे। मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। आज के इस सबक की सिंफ है हाका निगारी और माखज़ है चंद हम असर। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, जिनको बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। अब्दुल हक वल्द शेख अली हुसैन 1870 में पैदा हुए। 1961 में आपका इंतकाल हुआ। जिला मेरठ के कस्बे हापोड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम फिरोजपुर से हासिल की। अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम से बीए किया। मदरसा आसफिया हैदराबाद दक्कन में सदर मुदर्रिस रहे। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद के प्रिंसिपल भी रहे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के चेयरमैन भी रहे। अपनी खिदमात उर्दू की तरवीज व तरक्की के लिए वक्फ कर दी और शादी तक न की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डी.लिट की एजाजी डिग्री आपको मिली और इसी तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी डी.लिट की एजाजी डिग्री आपको मिली, यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाजी डिग्रियां आपको इनायत की गई। कौम ने आपको बाबाए उर्दू का लक़ब दिया। मुसन्निफ का अदबी तारुफ भी करवाता चलूं। अगरचे उर्दू के पर्चे में मुसन्निफ के हवाले से सवालात नहीं पूछे जाते और ना ही इसके कोई अलग से नंबर होते, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैं ये तारुफ करवाना चाहता हूँ। एक वजह तो ये है कि एक उर्दू अदब के तालिब इल्म को, जो कि किसी मुसन्निफ की कोई तहरीर पढ़ रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुसन्निफ के मुकम्मल तारुफ से आगाह हो। दूसरी वजह यह है कि अगर आप किसी पैराग्राफ की तशरीह के आगाज़ में, शुरू में आप एक पैराग्राफ की सूरत में मुसन्निफ का तारुफ लिख देते हैं या उसकी तहरीर की कुछ खूबियाँ या खुसूसियात जो हैं वो लिख देते हैं, तो मुम्तहिन पर एक अच्छा तासुर जाएगा और वो तालिब इल्म को खुले दिल से नंबर देगा। तीसरी वजह यह है कि अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि आखिर मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू क्यों कहा जाता है। उसकी कुछ वजूहात जो हैं वो भी इस अदबी तारुफ में आ जाएंगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर वो किन वजूहात की बिना पर मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। तो देखते हैं जी। सबसे पहली बात, अपनी तहकीक से दक्कनी ज़ुबान के इल्मी व अदबी शहपारों को सामने लाए। फिर दोबारा दिल्ली कॉलेज का क़याम भी आपकी कोशिशों से अमल में आया और सबसे अहम बात कि वहाँ बेशतर जो मगरबी उलूम हैं वो उनकी तदरीस उर्दू ज़ुबान में होती थी। उर्दू में तनकीद निगारी और मुकदमा निगारी को रिवाज दिया। तबसरा निगारी को नया रंग ढंग अता किया। खुतूत में ज़ुबानो बयान का अलग नमूना पेश किया। पूरी ज़िंदगी उर्दू के फ़रोग़ की जदोजहद की। अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम आपकी कोशिशों से अमल में आया। अंजुमन के ज़ेर एहतमाम लाख से ज़ायद जदीद इल्मी, फ़न्नी और साइंसी इस्तिलाहात का उर्दू में तर्जुमा किया। उर्दू के नादिर नुस्खों की इशाअत और 2 सहमाही रसाइल उर्दू और साइंस का इजरा किया। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम आपकी कोशिशों से अमल में आया और वहाँ सबसे अहम बात ये थी कि वहाँ जो तदरीस का ज़रिया था वो उर्दू ज़ुबान थी, यानी ज़रिया तालीम उर्दू थी। अंजुमन के ज़ेर एहतमाम दारुल तर्जुमा का क़याम, जहाँ सैकड़ों इल्मी किताबें तसनीफ़ व तर्जुमा हुई। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ की जानिब से आपको बाबाए उर्दू का लक़ब दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में अंजुमन तरक्की उर्दू के दफ्तर का क़याम जो है वो भी आपकी कोशिशों से अमल में आया। फिर उर्दू के नफाज और उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम की जदोजहद भी की। पाकिस्तान की तश्कील और यकजहती को उर्दू से वाबस्ता समझते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी याद में यादगारी टिकट भी जारी किया। ये है जी वो यादगारी टिकट जो आपकी याद में जारी किया गया। तो ये उनका कुछ
علمی و ادبی جو ان کی کاوشیں ہیں، جو خدمات ہیں، ان کی بدولت آپ کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ اور جب ایک طالب علم نے آپ کو آپ کی خدمات کے صلے میں بابائے اردو کا لقب دیا تو پھر اس کے بعد تمام افراد آپ کے جاننے والے آپ کو بابائے اردو ہی کہنے لگے۔ دو وجوہات کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ واقعی اس لقب کے مستحق ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ آپ نے اردو کے نفاذ کے لیے بڑی کوششیں کی، یعنی لینگویج، اردو زبان کے لیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جن تعلیمی اداروں میں آپ رہے یا جن تعلیمی اداروں کو آپ لے کر چلنا چاہتے تھے، وہاں آپ نے جو ذریعہ تعلیم اس کو اردو زبان رکھا اور رکھنا چاہتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور بہت ساری جو علمی و فنی اور سائنسی اصطلاحات ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں کہ آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو بابائے اردو کہا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی آپ کی کچھ کتابیں جی۔ یہ ہے جی چند ہم اثر، یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے اس سبق کا ماخذ ہے۔ اس میں اپنے کچھ ہم اثر جو دوست ہیں یا کچھ قلمکار ہیں ان پر خاکہ نگاری کی گئی ہے۔ یہ کتاب سر سید احمد خان کے حالات و افکار پر ہے، مکتوبات بابائے اردو ان کے خطوط پر مشتمل ہے۔ اردو زبان میں علمی اصطلاحات، بہت اہم کتاب ہے جی۔ مقدمات عبدالحق مرحوم دلی کالج، قواعد اردو، افکار حالی، لغت کبیر، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، خطبات عبدالحق، اور یہ بڑی اہم کتاب اردو بحیثیت ذریعہ تعلیم۔ تو ہمیں اس کتاب کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام مضامین، چاہے وہ سائنسی ہو، چاہے وہ مشرقی ہوں، چاہے وہ مغربی ہوں، ان کے لیے اردو زبان میں بڑی وسعت ہے، اور تمام جو اصطلاحات ہیں ان کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور اردو زبان میں تمام جو مضامین ہیں ان کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی کتاب انجمن ترقی اردو کا المیہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ ہے جی نواب محسن الملک، یہ ان کی ایک تصویر آپ کے سامنے ہے جی۔ ان کا تعارف میں اس لیے کروانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا آج کا سبق اس شخصیت کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ خاکہ نگاری ہے، اور نواب محسن الملک جو ہے ان کی شخصیت پر یہ خاکہ نگاری کی گئی ہے۔ تو 9 دسمبر 1837 میں پیدا ہوئے، 16 اکتوبر 1907 میں آپ کا انتقال ہوا۔ مختصر سا تعارف ہے جی، نواب سید مہندی علی خان ان کا اصلی نام تھا۔ سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ایک تصویر بھی آپ کو دکھا دوں۔ درمیان میں سر سید احمد خان ہیں، اور ان کے دائیں طرف نواب محسن الملک بیٹھے ہیں، اور بائیں طرف جسٹس سید محمود جو کہ ان کے بڑے قریبی دوست تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک انتہائی یادگار تصویر۔ حیدرآباد میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ بھی رہے، اور پھر نواب محسن الملک جو ہیں علی گڑھ کالج کے سیکرٹری بھی رہے۔ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کے درجے پر بھی پہنچایا، اور مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانان ہند پر آپ کے احسانات کی وجہ سے آپ کو محسن الملک کہا جاتا ہے۔ اب میں جی خاکہ نگاری کا کچھ آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ خاکہ کے لغوی معنی ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنا ہے، جبکہ ادبی نقطہ نظر سے خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہے۔ اس خاکہ نگاری میں نہ صرف شخصیت کی ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے، بلکہ باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک شخصیت پر جب کوئی خاکہ لکھا جاتا ہے تو اس کی ظاہری باطنی خوبیاں جو ہیں وہ اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا سبق ہے یہ در حقیقت خاکہ نگاری ہے، اس کی صنف خاکہ نگاری ہے، اس لیے میں نے خاکہ نگاری کے حوالے سے اس کی تعریف بھی آپ کو بتا دی، اور ان کا مختصر سا تعارف بھی کروا دیا۔ باقی جو ان کی خوبیاں ہیں وہ سبق پڑھیں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اسے آگاہ ہوتے جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے پیراگراف نمبر 1 کی جانب چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھی۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔
खताब या नाम अटकल से रख दिए जाते हैं। मुसम्मा की खसूसियात का उनमें मुतलिक लिहाज नहीं होता। नाम रखते वक्त तो मुमकिन ही नहीं। अताए खताब के वक्त भी इसका ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन मुहसिनुल मुल्क का खताब उनके लिए बहुत ही मौजू निकला। उनमें पारस पत्थर की सी हासियत थी, कोई हो कहीं का हो, उनसे छुआ नहीं और कुंदन का हुआ नहीं। अगर किसी ने सलाम भी कर लिया तो उन पर उसका बार रहता था, और जब तक उसका मुआविजा न कर लेते उन्हें चैन न आता। यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन को भी ना बोलते थे, और ये मैं ज़ाती इल्म से कहता हूँ कि वो भी उनके ज़ेरे बारे मन्नत थे। सियासी मसलिहतें बाज़ औक़ात अहले हुकूमत को मजबूर करती हैं कि वो उन अफराद को जो उनकी यहाँ हुकूमत की राह में हायल हैं दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दें। मरहूम को भी कभी कभी ऐसा करना पड़ता, लेकिन उन्होंने इस नागवार और दिल शिकन काम को इस खूबी और सलीके से किया कि मुखालिफ होने पर भी मुहसिनुल मुल्क को दुआएं देते गए, और जब तक जिंदा रहे उनके शुक्र गुजार रहे। कुछ मुश्किल अल्फाज सबसे पहले जो है देखते हैं जी। एक लफ्ज़ है जी वजाहत, मतलब दिलकशी, खूबसूरती, रोबो दबदबा वगैरह। खुश बयानी का मतलब अच्छी गुफ्तगू करना या खुश गुफ्तारी भी आप कह सकते हैं। फयाजी का मतलब सहावत। अटकल का मतलब अंदाजे से। मुसम्मा जिसका नाम रखा जाए या इसी नाम से पुकारा जाए। पारस पत्थर, पारस पत्थर के बारे में बताया जाता है कि इस पत्थर में ऐसी खासियत पाई जाती है कि अगर किसी धात को छू जाए तो वो धात भी सोने की बन जाती है। ये एक हिकायत है या कहानियों में इसका तस्करा मिलता है। मेरे पास इसकी कोई साइंसी दलील नहीं है और ना ही मैंने इसको देखा है। इसके अलावा ज़ेरे बारे मन्नत का मतलब एहसान मंद और नागवार, बुरा महसूस होना, दिल शिकन, दिल टूटना या दिल तोड़ देने वाला। अब कुछ निकात की मदद से इसकी वजाहत करते हैं जी। ये पैराग्राफ जो है जी, ये सबक का पहला पैराग्राफ। हमारा सबक एक शख्सी हाका है जो नवाब मुहसिनुल मुल्क के हवाले से है। नवाब साहब का असली नाम सैयद मेहदी अली खान, तो जिनको नवाब मुहसिनुल मुल्क भी उनकी कुछ सिफात की वजह से कहा जाता है। उनकी कुछ मुमताज सिफात के तज़किरे से इस पैराग्राफ का आगाज किया गया है। अजीज तलबा, हर इंसान को अल्लाह ताला कुछ खूबियां वदीयत करता है। हर शख्स में कुछ खुदादाद सलाहियतें होती हैं, लेकिन उन सलाहियतों को हर शख्स पहचान नहीं सकता, जान नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी खूबियां और सिफात होती हैं कि एक आम सा बंदा राह चलते हुए भी जान लेता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स आपकी रफ़ाकत में रहे, आपके साथ दोस्ती करे या आपके साथ बैठकर लंबी गपशप लगाए तो ही वो जानेगा, या बहुत सारी मुलाकातें करे। राह चलते हुए भी जान लिया जाता है। तो नवाब साहब में कुछ खूबियां ऐसी थीं, ऐसी कुछ नुमायां और मुमताज सिफात थीं कि एक गुजरने वाला शख्स चंद मिनट में आपकी वो खूबियां जान लेता। वो खूबियां क्या थीं? आप इंतहाई दिलकश, खूबसूरत और रोबो दबदबा रखने वाली शख्सियत थे। इंतहाई ज़हीनो फ़तीन थे। आपकी खुश गुफ्तारी का ये आलम था कि लोग आपकी गुफ्तगू सुनकर मसरूर होते थे, आपकी तरफ मुतवज्जे होते थे, आपको सुनना पसंद करते थे। आप में सहावत पाई जाती थी। तो ये कुछ खूबियां हैं जो कि आप में बदरजाए उत्तम पाई जाती थी और इंतहाई मुमताज सिफात थी, और ऐसी खूबियां थीं कि इनको जानने के लिए बहुत ज़्यादा मुलाकातें करने की ज़रूरत ना थी। दूसरा इसमें बड़ा अहम जो नुक्ता है वो है जी खताब या नाम का। जैसा कि आपको मालूम है अजीज तलबा कि नाम जब किसी बच्चे का रखा जाता है तो उस नाम की मानवी खूबियों को पेश नज़र रख कर
بچے کا نام نہیں رکھا جاتا۔ بس کوئی نام پسند آ گیا جس پر سب متفق ہو گئے، یا کسی بڑے نے کوئی نام تجویز کر دیا تو والدین اپنے بچے کا نام وہی رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس کی معنوی خوبیوں کو پیش نظر نہیں رکھتے، یا بچے کی صفات کو پیش نظر نہیں رکھتے، یا اس معنوی خوبیوں کا ان کو ادراک ہی نہیں ہوتا، یا وہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کی معنوی خوبیوں کے تقاضے کے مطابق اپنے بچے کی پرورش کی جائے۔ یہ تو نام کی بات ہے جس کے حوالے سے قطعاً اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی سرکار یا کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی خطاب دیتی ہے تو خطاب تجویز کرتے ہوئے بھی وہ اندازے کے ساتھ یا بعض اوقات بالکل الٹ اس کی خوبیوں کے، یعنی مسمہ جس کا نام یا خطاب جس کو دیا جاتا ہے اس کے کارناموں، اس کی صفات، اس کی خوبیوں کے بالکل الٹ اس کو خطاب یا نام دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انتہائی ڈرپوک اور کمزور شخص ہو اور اس کا نام شیر خان رکھ دیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی خوبیوں کو اس کو پیش نظر رکھا ہی نہیں، اور یہ ایک طرح سے شیر کی توہین ہے کہ ایک ڈرپوک اور کمزور شخص کو شیر کہا جائے۔ تو اگر ہم کسی مفتوح یا کسی انتہائی ڈرپوک شخص کا نام ٹیپو سلطان رکھ دیں تو یہ بھی اس کی خوبیوں کے عین مطابق نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کا نام یا خطاب ان کی خوبیوں کے عین مطابق نہیں ہے، لیکن نواب صاحب کے حوالے سے یہ بات کہنا دشوار ہے، کیونکہ نواب صاحب کا جو خطاب تھا محسن الملک، جس کے معنی ہے ملک کا محسن ہونا، تو ان کا نام یا ان کا خطاب جو تھا وہ ان کی خوبیوں کے عین مطابق تھا۔ ان کی خدمات جو ہیں یا ان کی جو خوبیاں ہیں یا پھر ان کی جو کاوشیں ہیں یا پھر انہوں نے جو اپنی ریاست کے لیے کام جو ہے کیا وہ اس طرح کا تھا کہ ان کو ملک کا محسن کہنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو محسن الملک کہا جائے۔ اگلی بات ہے جی، پارس پتھر کی سی ان میں خاصیت تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو پارس پتھر کی جو خصوصیت ہے یا پارس پتھر سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ایک پارس پتھر میں یہ خوبی ہے کہ اس سے کوئی چھو لے تو سونا ہو جائے۔ آپ میں یہ خوبی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ دیر گزار لینے کے بعد یا آپ کے ساتھ دوستی رکھنے کے بعد، آپ کی بات سننے کے بعد، آپ کی رفاقت میں، آپ کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ شخص بھی آپ جیسی خوبیاں جو ہیں اس کا حامل ہو جاتا تھا، یعنی آپ اپنی خوبیاں اس کو منتقل کر دیتے تھے، آپ میں اس طرح کی خصوصیات پائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک راہ چلتا شخص سلام میں پہل کر لیتا تو آپ اس کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے، اس کا بار لیے پھرتے، بے چین رہتے، پریشان رہتے، مکروہ سمجھتے اپنے آپ کو، اور جب تک کہ اگلی ملاقات میں سلام میں پہل نہ کر لیتے آپ سمجھتے کہ مجھ پر ایک قرضہ سا چڑھ گیا ہے، اور جب آپ پہل کر لیتے دوسری ملاقات میں تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سا محسوس کرتے۔ تو اس طرح کی شخصیت تھی آپ کی کہ ایک سلام جو ہے وہ بھی آپ پر بوجھ بن جاتا، اور اس کا بھی جب تک جواب نہ دے لیتے آپ کو سکون اور چین نہ ملتا۔ اس کے بعد آپ کی شخصیت کی ایک بڑی اہم خوبی یہ تھی کہ دوستوں کے ساتھ ساتھ آپ کا رویہ دشمنوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا تھا۔ آپ اس قدر سخی اور فیاض اور ذہین و فطین واقع ہوئے تھے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے احسان مند رہتے تھے۔ آپ کے رویوں کی وجہ سے،
آپ کی ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے وہ بھی آپ کی تعریف کرتے، آپ کے ممنون رہتے، آپ کے شکر گزار رہتے اور آپ کے احسان مند رہتے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب سیاست میں سیاستدان یا سیاسی رہنما اپنے کسی سیاسی حوالوں سے کوئی شخص آپ کی مخالفت کرے یا آپ کی راہ میں حائل ہو جائے تو اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑے ظالمانہ طریقے سے دودھ میں سے مکھی نکالنے کی طرح اس کو باہر نکال کے پھینک دیا جاتا ہے یا اپنے رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے اس کو ہٹانا پڑے۔ لیکن ایک نواب صاحب تھے کہ وہ یہ ناگوار اور دل شکن یعنی دل توڑ دینے والا اور برا محسوس ہونے والا کام بھی اس خوبی اور اس سلیقے سے کرتے تھے کہ آپ کے مخالف جو تھے وہ بھی آپ کو دعائیں دیتے ہوئے جاتے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہتے تھے وہ آپ کے شکر گزار رہتے تھے۔ یعنی آپ کا طریقہ کار ایسا ہوتا تھا، آپ کا سلیقہ ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ برا نہیں مناتے تھے اور وہ آپ کو دعا دے کر آپ کے رستے سے ہٹ جاتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلے جو 2 پیراگراف ہیں ان پر بات کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے، ان کا ذہن ایسا رسا، ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات و واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ وہ ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلا ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔ بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا۔ اس کے علاوہ فنانس اور مالگزاری میں بہت سی اصلاحیں کی جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں جی۔ جوہر کا لفظی معنی خوبی بھی ہوتا ہے اور پتھر، قیمتی پتھر بھی ہوتا ہے۔ موقع کی طاق میں رہنا، اس کا مطلب ہے کسی مناسب وقت کا انتظار کرنا۔ تدبر یعنی تدبیر، سوچ بچار۔ رسا، پہنچ جانے والا، یہاں مطلب ہے کسی معاملے کی تہ میں پہنچ جانا۔ اوسان، بجا رہنا، ہوش و حواس میں رہنا۔ اور پیچیدہ یعنی مشکل یا گنجلک۔ ترکی، موجودہ نام اس کا ٹرکی بھی کہتے ہیں، اس کو ترکی بھی کہتے ہیں۔ فارن منسٹر کا مطلب ہوتا ہے جی، انگریزی لفظ ہے جی، اس کا مطلب ہے وزیر خارجہ۔ اور ایک لفظ نظم و نسق کا مطلب ہے جی انتظام و انصرام، یعنی انتظامی امور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس میں تذکرہ آیا ہے مصر کے بجٹ کے نمونے کا، اس پر میں تشریح کرتے ہوئے اس کا ذکر کروں گا۔ بندوبست کا محکمہ جو کہ اراضی کی پیمائش کا کام کرتا تھا۔ اراضی مطلب زمین کی پیمائش۔ فنانس اور مالگزاری، یہ مالیات کے محکمے کو کہتے ہیں۔ اصلاح کی جمع اصلاح ہے یعنی بہتری۔ سوانح نویس یعنی حالات زندگی لکھنے والا یا بایوگرافی لکھنے والا۔ اس کے کچھ نکات دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ خداداد صلاحیتیں عنایت کرتا ہے۔ ہر شخص کو پیدائشی طور پر کچھ صفات جو ہیں وہ اس کو ودیت کی جاتی ہیں، اس کو عطا کی جاتی ہیں، لیکن جب تک کہ اس کو ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع نہ ملے، اس کی وہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو زنگ لگتا رہتا ہے۔ اب
یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس موقع کی طاق میں رہے، یعنی اس کو وہ مناسب جو موقع ہے اس کے انتظار میں رہے کہ کب مجھے وہ موقع ملتا ہے اور کب وہ میری صلاحیتیں جو ہیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ تو نواب صاحب جو تھے، نواب محسن الملک کی بات ہو رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں دی تھیں کہ جس کے اظہار کے لیے ان کو موقع کہاں ملا؟ حیدرآباد، ریاست حیدرآباد میں جب وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے، جہاں ان کا واسطہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدے پر جو مامور لوگ تھے ان کے ساتھ پڑا، سیاستدانوں کے ساتھ پڑا، اور انتظامی امور جو ہیں ان کو نپٹانے پڑے، تو پھر ان کی جو خوبیاں تھیں، ان کی صلاحیتیں تھیں، ان کی جو قابلیتیں تھیں، وہ نکھر کر سامنے آئیں۔ تو سیاستدانی جو ہے وہ ان کی نکھر کر سامنے آئی، پھر ان کا تدبر، ان کی انتظامی قابلیت جو ہے اس کے جوہر، اس کی خوبیاں کھلی، تو ان کا ذہن اتنا ایسا رسا کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملے کی تہہ تک پہنچ جانے والا، ان کی طبیعت ہر وقت حشاش بشاش، بڑے کھلے ہوئے رہتے تھے، حاضر دماغ تھے، ہوش و حواس میں رہتے تھے، بڑے قائم دائم رہتے تھے کہ ہر طرح کے معاملات کو وہ چٹکی میں جو ہے سلجھا لیا کرتے تھے۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی رہنما، اگر کوئی انسان، اگر کوئی کسی اقتدار پر جو فائز کوئی شخص جو ہے، اس پر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، یا پھر کوئی اور ایسی کوئی پیچیدہ قسم کی کوئی بات سامنے آتی ہے جس کو وہ حل نہ کر سکے، تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ لیکن ایک نواب صاحب تھے کہ وہ ہر وقت معاملات کی تہہ تک پہنچنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی خصوصیات عطا کی تھیں کہ وہ ہر شخص کو فوراً پہچان بھی لیتے تھے، مردم شناس بھی تھے۔ اور ایک فلسفی جو ہے اس کا قول ہے کہ ماہر وہ شخص ہوتا ہے جو کم سے کم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتا ہو۔ تو یہ آپ کی خوبی تھی کہ آپ کم سے کم چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے تھے، سیاست میں آپ بہت زیادہ ماہر تھے، انتظامی امور نپٹانے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ دوسروں سے کام لینے کا سلیقہ رکھتے تھے، بہت سارے پیچیدہ معاملات کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ حل کر لیتے تھے۔ یہ آپ میں ایک ایسی خوبی تھی جو کہ ہر رہنما میں نہیں پائی جاتی۔ ان خوبیوں کی بدولت مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے وزیر خارجہ ہوتے تو یقیناً دنیا میں آپ بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر جو تھے وہ آپ کی صلاحیتوں کو مان گئے تھے، آپ کو پہچان گئے تھے، اور آپ کی قابلیت جو ہے اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا تھا، بڑے بڑے لوگ مان گئے تھے۔ پھر اس میں ایک بات ہے جی، جو ریاست کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اہل حیدرآباد پر آپ کے بے شمار احسانات ہیں، شاید اسی وجہ سے آپ کو محسن الملک بھی کہا جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو انتظامی امور تھے، نظم و نسق کے حوالے سے، ان میں بے شمار آپ کی یادگاریں ہیں۔ سب سے پہلی یادگار ہے جی، ریاست کا بجٹ آپ نے بنایا تھا اور مصر کے نمونے پر بنایا تھا۔ اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ انگریزوں نے 1882 میں جب مصر پر قبضہ کیا تو اپنی نگرانی میں ایک نئے طریقے سے بجٹ مرتب کیا۔ وہ بجٹ اور وہ طریقہ کار اتنا مقبول ہوا کہ وہاں کی جو معاشی حالت تھی وہ سدھر گئی، اور وہ انتہائی کامیاب بجٹ رہا۔ تو اسی نمونے پر، بالکل اسی کے مثل، نواب صاحب نے ریاست حیدرآباد کا بجٹ بنایا اور وہ بھی انتہائی کامیاب رہا۔ دوسری ان کی یادگار ہے جی، بندوبست کا محکمہ، جس کا کام تھا زمینوں کی پیمائش کرنا، اور پھر ایک اور محکمہ جسے مال گزاری یا مالیات کا محکمہ کہتے ہیں، اس میں آپ نے بے شمار اصلاحات کی۔ تو وہ جو پیچیدگیاں، مسائل اور پریشانیاں تھیں اس محکمے میں، یا کجیاں یا کوتاہیاں یا کمیاں تھیں،
اس محکمے میں وہ ساری کی ساری دور ہو گئیں اور بہتری کے امکانات پیدا ہو گئے، اور پھر وہ سارے محکمے جو ہے ترقی کی راہ پر چل پڑے۔ تو یہ کچھ خوبیاں تھیں جی۔ اس کے علاوہ جو نواب صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جو لیکچر دیں گے، دوسرا لیکچر، اس پر بات کریں گے اور باقی جو پیراگراف ہیں ان کو پڑھیں گے اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جتنا بھی ہم نے آج پڑھا یا جانا، یا جتنی بھی آگاہی ہم نے حاصل کی، وہ آپ کے لیے یقیناً مفید ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔